ताजील ज़ुहूर हज़रत कायम आल मोहम्मद के लिए बुलंद तरीन सलावत पढ़िए। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सलवात पढ़िए आले मोहम्मद की ज़ात पर। मेरे अज़ीज़ों बुज़ुर्गों वाजिबुल एहतराम मवालियान हैदर कर्रार, वक्त चूँकि मुख्तसर है, बस 15 से 20 मिनट आपको ज़हमत दूँगा, उसके बाद अपने बयान को ख़त्म करूँगा। मेरे अज़ीज़ों, उस खुदावंद आलम का हम शुक्र अदा करते हैं जिस ज़ात ने हमारे दिल में अली औलाद अली की मोहब्बत को रखा है। उस ज़ात का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अगर हम अल्लाह की इस दी हुई नेमत पर शुक्र अदा करने लग जाएं, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम अल्लाह की इस दी हुई नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो लिहाजा मेरे अज़ीज़ों, ये ज़िक्र आले मोहम्मद का ज़िक्र है। आप जब तारीख़ का मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, तो एक बात सामने आती है कि दुनिया वाले आले मोहम्मद को मुतनाज़ा बनाना चाहते थे, आले मोहम्मद की इज़्ज़त पे डाका डालना चाहते थे, आले मोहम्मद की शान को घटाना चाहते थे, आले मोहम्मद की तौहीन करना चाहते थे। लेकिन इनका इरादा तो ये था कि हम अहले बैत की तौहीन करें, अहले बैत की अज़मतों को छुपाया जाए। लेकिन ये चूँकि अल्लाह के अनवार हैं, अल्लाह का नूर है, अल्लाह अपने नूर को रोशन ही रखेगा। पूरी दुनिया अगर इस नूर को बुझाने की कोशिश करेगी तो वो खुद बुझ जाएंगे, लेकिन आले मोहम्मद का सूरज हमेशा से तलू रहेगा। तो इसलिए हमें अल्लाह के इस बात पे शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे दिलों में आले मोहम्मद की मोहब्बत को रखा है। देखिए, लोगों ने बड़ी कोशिश की आले मोहम्मद की अज़मत को घटाया जाए या अपने आप को आले मोहम्मद के बराबर लेकर आए, लेकिन आले मोहम्मद ने ऐसा होने नहीं दिया। कितने वाक़यात ऐसे हैं, लोगों ने कोशिश की, बनु उमैया ने भी कोशिश की, बनु अब्बास ने भी कोशिश की कि हम बनु हाशिम के बराबर हो जाएं, लेकिन आले मोहम्मद ने, अली औलाद अली ने उनकी इस साजिश पे सारा पानी फेर दिया और कहा कि ए दुनिया वालों, आयत ततहीर के मिस्दाक हम हैं, आयत मवद्दत के मिस्दाक हम हैं, सूरह फातिहा के मिस्दाक हम हैं, सूरह दहर के मिस्दाक हम हैं, कुरान हमारे कसीदे पढ़ रहा है। तो लिहाजा अल्लाह ने हमें ये अज़मत दी है। हमें किसी लोगों ने ये अज़मत, अल्लाह की मखलूक ने अज़मत नहीं दी। हमें अज़मत देने वाला कौन है? अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह अपने इन हस्तियों के साथ क्या करता है? मदद करता है, तावन करता है, और अल्लाह ही इनकी अज़मत को आगे बढ़ाता है और क़यामत तक इसको जारी व सारी रखेगा। देखिए, बनु अब्बास का एक खलीफा है जिसका नाम हारून रशीद है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को इसने बुलवाया बगदाद, कहा कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। इमाम अलैहिस्सलाम बल्कि तशरीफ़ क्या लाए, बल्कि इसने अपने फ़ौजी भेजे थे इमाम अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करने के लिए।
اور امام علیہ السلام اپنے جد رسول خدا کی قبر مبارک کے پاس نماز ادا کر رہے تھے، اور نماز ادا کر رہے تھے تو اس کے جب ساتھی آئے، نماز کی حالت میں ان لوگوں نے امام علیہ السلام کو گرفتار کیا اور لے چلے کس کے پاس؟ ہارون رشید کے پاس۔ امام علیہ السلام جیسے ہی ہارون رشید کے سامنے آئے، اس نے امام علیہ السلام کو اپنے سامنے بٹھایا اور ایک بات کی۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ کاظم، مجھے یہ بتائیں، آپ اپنے آپ کو ہم پر فضیلت کیوں دیتے ہیں؟ توجہ ہے نا، روایت میں جملہ ہے لِمَ فَضَّلْتُمْ عَلَيْنَا أَنْتُمْ وَنَحْنُ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، تم ہم پر اپنی فضیلت کیوں جتلاتے ہو جبکہ تمہارا شجرہ اور ہمارا شجرہ، تمہارا جد اور ہمارا جد ایک ہے؟ تم ایسے خام خواہ ہمارے اوپر کیا کرتے ہو؟ فضیلت بتلاتے ہو کہ ہم تم پر کیا رکھتے ہیں؟ فضیلت رکھتے ہیں۔ تو بتاؤ تم ہم پر فضیلت کیسے رکھتے ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ہی تم پر کیا رکھتے ہیں؟ فضیلت رکھتے ہیں۔ اور اس نے ایک جملہ کہا، دیکھیں ہم سارے بنو عبد مناف کی اولاد ہیں، حضرت عبد المطلب کی اولاد ہے۔ حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے ایک حضرت ابو طالب تھے اور دوسرے کون تھے؟ جناب عباس بن عبد المطلب، اور بھی بھائی تھے۔ ابھی میں ان دو کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ان دو کے میرا سے آگے موضوع ہے۔ ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو طالب، دوسرے بیٹے کا نام عباس بن عبد المطلب۔ تو یہ ہارون رشید کہہ رہا ہے کہ ہم عباس کی اولاد میں سے ہیں اور تم ابو طالب کی اولاد میں سے ہو، لہٰذا ہمارا عبد المطلب دادا کیا ہوئے؟ ایک ہوئے۔ تو لہٰذا تو پھر تم لوگ ہم پر فضیلت کیوں جتلاتے ہو کہ ہماری فضیلت تم سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اور چونکہ ہم قرابت کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، ایک ہی چچا کی کیا ہے؟ اولاد ہے، تو ہم رسول خدا کے زیادہ قریب ہوئے۔ امام علیہ السلام فرمایا نہیں، ہم رسول خدا کے زیادہ قریب ہیں۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے رسول خدا کے جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ رسول خدا کے والد گرامی، ان کی ماں ایک تھی، ابو طالب اور حضرت عبداللہ کی ماں ایک تھی، جبکہ تیرے دادا عباس بن عبد المطلب کی ماں اور تھی۔ تو ہمارے عباس کی ماں اور تھی اور حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کی ماں ایک تھی، تو ہم رسول خدا کے زیادہ قریب ہیں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات اس نے یہ کی کہ تم لوگ اپنے آپ کو نبی کا وارث کیوں سمجھتے ہو؟ نبی کے اصلی وارث تو ہم ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کے اصلی وارث تو ہم ہیں۔ اب سپیکر خراب ہے، گلا ظاہر ہے، زور تو لگ رہا ہے میرے، تو نبی کے اصلی وارث ہم ہیں، تم نہیں ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، نبی کے اصلی وارث ہم ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھیں رسول خدا جب موجود تھے نا، رسول خدا جب فوت ہوئے تھے، اس وقت چچا عباس زندہ تھے، رسول خدا کے چچا عباس زندہ تھے، اور ان کے اور دوسرے چچا جناب ابو طالب وہ رسول خدا کی زندگی میں ہی وفات پا چکے تھے۔ تو جب بھتیجا دنیا سے جاتا ہے، ہارون رشید کہہ رہا ہے، جب بھتیجا دنیا سے جاتا ہے تو اس کا وارث کون ہوتا ہے؟ چچا ہوتا ہے۔ اس کا وارث کون ہوتا ہے؟ چچا ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری یہ بات غلط ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل کیا ہے؟ جو بات تو کر رہا ہے کہ بھتیجے کا وارث کون بنتا ہے؟ چچا بنتا ہے، یہ بنو امیہ کی پیداوار ہے۔ یہ کس کی پیداوار ہے؟ یہ بنو امیہ نے یہ بات گھڑی ہے کہ بھتیجے کا وارث کون ہوتا ہے؟ چچا ہوتا ہے۔ میں تجھے بتاؤں، امام علی علیہ السلام امیر المومنین نے فرمایا، اور مولا علی نے رسول خدا سے سنا۔ مولا علی نے کس سے لیا؟ رسول خدا سے لیا۔ مولا فرماتے ہیں
کہ مرنے والے کا جو وارث ہوتا ہے وہ اس کی صلبی اولاد ہوتی ہے، اس کی صلبی اولاد ہوتی ہے، نہ کہ چچا وارث نہیں ہوتا۔ اب مجھے آپ بتائیں، میراث کے طبقات ہوتے ہیں، پہلا طبقے میں کون ہے؟ پتہ ہی ہے، پہلے طبقے میں کون آتا ہے؟ اولاد آتی ہے اور والدین آتے ہیں۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک ہے تو اس کو بھی کیا ہے؟ میراث دیجئے۔ یہ پہلا طبقہ ہے۔ اولاد نہیں ہے، پھر اولاد وارث ہوتا ہے، یہ پہلا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ بھائی بہن دادا دادی، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقے میں چچا آتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چچا کس طبقے میں جاتا ہے؟ تیسرے طبقے میں۔ تو مذہب جعفریہ کے نزدیک چچا تیسرے مرتبے میں، تیسرے طبقے میں۔ جب پہلا طبقہ موجود ہو دوسرا محروم، دوسرا ہو تو تیسرا محروم۔ اولاد ہے تو پھر دادا کو نہیں ملے گی، پھر بھائی کو نہیں ملے گی۔ جب دوسرا طبقہ ہے، بھائی بھی ہے بہنیں بھی ہیں، تو پھر تیسرا طبقے کو نہیں ملے گی، چچا کو۔ تو یہ کیا بات کر رہا تھا ہارون رشید کہ بھتیجا جب فوت ہوا، کون؟ رسول خدا فوت ہوئے تو رسول خدا کا وارث کون؟ چچا۔ کون وارث ہیں؟ ہارون رشید کی بات کر رہا ہوں کہ کہتا ہے کہ رسول خدا کے وارث کون ہے حقیقت میں؟ چچا، یعنی ہمارے جد عباس بن عبد المطلب وارث قرار پائے۔ تو لہٰذا نتیجہ یہ نکلا، جب چچا وارث ہوا اپنے بھتیجے کا تو ہر لحاظ سے وارث قرار پائے، چاہے وہ مال و زر ہو چاہے تخت ہو۔ یہ ہارون رشید کہہ رہا ہے۔ امام علیہ السلام فرمایا نہیں، یہ بات جو تو کر رہا ہے یہ بنو امیہ کی گھڑی ہوئی بات ہے، بنی تیم نے اس کو گھڑا ہے، یہ ان کے نظریات ہیں۔ مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ بنا بیٹھا ہے، اس سے اتنا بھی نہیں پتا کہ میراث جب کوئی مرتا ہے تو میراث کے طبقات کیسے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے مسلمانوں کے خلیفے بنے ہوئے ہیں۔ وہی بات وہی ہے نا، اپنے من پسند کی بات لے لی اور شریعت کی بات اگرچہ چاہے شریعت کے حق میں ہو یا مخالف ہو اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے یہ لوگ اپنے مفاد کی باتیں جہاں سے بھی ملے لے لیتے ہیں، جہاں سے بھی، قرآن حدیث کی بات نہیں، جہاں سے بھی ملے لے لیتے ہیں۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ اصلی وارث کون ہیں؟ ہم ہیں۔ رسول خدا جب دنیا سے گئے تو ان کی اولاد کون تھی؟ جناب فاطمہ زہرا۔ اب جناب فاطمہ اب دیکھیں باغ فدق چھینا گیا یا نہیں چھینا گیا؟ چھینا گیا۔ رسول خدا جب فوت ہوئے تو وہ فدق کس کی ملکیت میں آنا چاہیے تھا؟ چچا عباس کے پاس جانا چاہیے تھا؟ نہیں، کس کے پاس آیا؟ اور تاریخ کہتی ہے رسول خدا خود اپنے ہاتھوں سے فدق اپنی بیٹی کو دے کر گئے تھے۔ اے فاطمہ، یہ فدق تیرا مال ہے، میرا چچا بھی وارث ہے نہیں ہے، میرا چچا بھی اس میں کوئی حصے دار، علی بھی اس میں حصہ دار نہیں ہے، صرف تو ہی اس کی کیا ہے؟ مالکن ہے۔ اب آئیے، رسول خدا کی صلبی اولاد کا نام کیا ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اب یہ فدق ان کے پاس آیا، اب لوگوں نے فدق چھینا یا نہ چھینا؟ چھین لیا۔ کیوں چھینا؟ وہی تعلیم، وہی بنیاد جو بنو عباس نے گھڑی ہے نا، بنو امیہ نے، کہ چچا کیا ہوتا ہے؟ وارث ہوتا ہے۔ تو جب مسلمان مسند رسول پہ آئے، انہوں نے دوسرا نعرہ بلند کیا کہ نبی کوئی اپنی میراث نہیں چھوڑ جاتے، اگر چھوڑ جاتے ہو تو پھر وارث نہیں ہوتے، نبی کے وارث نہیں ہوتے۔ آئیے، اب بی بی زہرا ہے رسول خدا کی وارثہ، ٹھیک ہے جی۔ اب بی بی زہرا جب دنیا سے چلی جائے تو اس جائیداد کس کی ملکیت میں آئے گی؟ بتائیں۔ بی بی زہرا کی اولاد کون تھی؟ شہزادہ حسن اور حسین، اور بی بی زینب کبریٰ، بی بی ام کلثوم۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ جاگیر باغ فدق منتقل ہوتا
امام حسن اور امام حسین. اب امام حسن کے بعد امام حسین کے بعد کون وارث ہے؟ چلتے ہیں امام زین العابدین. امام زین العابدین کے بعد کون وارث ہے؟ امام محمد باقر. امام محمد باقر سے بعد کون وارث ہے؟ امام جعفر صادق. امام جعفر صادق کے بعد وارث امام موسیٰ کاظم ہے. اللہم صلی اللہ علیہ. تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہم ہی رسول کے اصلی وارث ہیں. تو سمجھ جاؤ اب ہارون رشید بیٹھا ہے مسند پہ، مسند کو غصب کر کے بیٹھا ہے اور غاصب کہلایا. اور جو مسند کو غصب کرتا ہے اور جو غاصب ہوتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہو سکتا. وہ مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہو سکتا. آئیے عزیزو ایک اور بات، صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پر. بس آخری جملہ، ٹائم ختم ہو گیا ورنہ بہت ساری باتیں تھیں میں آپ کے سامنے کرنی تھی. صرف 15-20 منٹ تھے. خدام صاحب نے کہا اللہ ان کو سلامت رکھے. چلو ان کی مہربانی 15-20 منٹ دے تو دیے ہیں. بہرحال اللہ صلی اللہ صلوات پر دوبارہ مرتبہ. آخری بات، یہ بڑی اہم، بڑے پتے کی بات ہے. دیکھیں یہ باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ان کو یاد رکھا کرو. اب دیکھیں جب دو شخصیات بیٹھتی ہے نا، اصلی راز کی باتیں انہیں کو پتہ ہوتا ہے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہ کے نمائندے، رسول کے خلیفہ، ٹھیک ہے جی. ادھر سے امام علیہ السلام، ادھر سے ہارون رشید مسلمانوں کا بناوٹی خلیفہ، ٹھیک ہے جی. اب یہ دونوں آپس میں محو گفتگو ہیں. دوسرے میں الفاظ میں یوں کہہ دوں مناظرہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ مناظرہ ہو رہا ہے. اب رسول خدا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہاں ایک اور بات بھی کی، بڑی اہم بات ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون، نبی کا وارث وہ نہیں ہو سکتا جس نے ہجرت نہیں کی. جس نے ہجرت نہیں کی وہ نبی کا وارث. اور تجھے پتا ہے تیرے دادا عباس نے کبھی بھی ہجرت نہیں کی. ہیں ہکا بکا، ہکا بک، گویا کہ اسے یہ بات پتہ بھی نہیں تھی. امام علیہ السلام فرمایا تجھے پتا ہے تیرے دادا عباس نے کبھی ہجرت. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے رسول کو، اے رسول جس نے ہجرت نہیں کی اگرچہ ایمان لایا ہے وہ تیرا حقیقی وارث نہیں ہو سکتا. یا علی. سورہ انفال آیت نمبر 72 میں جا کر دیکھ لیجئے گا. آیت میں نہیں پڑھتا، مجھے نظر نہیں آ رہی، تو لہٰذا سورہ انفال آیت نمبر 72 میں اللہ کہتا ہے جس نے ہجرت نہیں کی اے میرے رسول اس کا تیرے ولایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ایک گل جس لئے سنی ہے نا ہارون نے آدھے موسیٰ کاظم میں دسا ایک گل سارے دشمنوں کو تو نہیں کی تھی. گل سمجھ آ گئی ہے؟ ایک گل سارے دشمنوں کو تو نہیں کی تھی. یا جا سارے تے علماء کو تو گل نہیں کی تھی. امام علیہ السلام فرمایا اے گل آج تک کہیں نہیں پوچھی، تے پوچھی تو میں دسا دیتی ہے. ہاں یعنی کیا مطلب کوئی بیا دساوے تو کو بھی دسا چھوڑا. ایک گل تے پوچھی ہے. اچھا ہوں کیا ادب ہے؟ موسیٰ کاظم یہ گل کو لکا کے رکھیں. گل سمجھ آندی پئی ہے؟ اس گل کو ہاں لکا کے رکھیں. ہوں اصلی گل یہ ہے کیسے اپنے آپ کو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم ہی امت کے کیا ہیں؟ خلیفہ ہے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا کہ اصلی وارث ہم ہیں نہ کہ تم لوگ. تم اپنے آپ کو عباس رسول خدا کے چچا کا نعرہ لگا کر اپنے آپ کو بنو عباس کہہ کر رسول خدا کے چچا کا نعرہ لگا کر مسند رسول پہ آئے ہو. خلافت کو تم نے کیا کیا ہے؟ غصب کیا ہے. آخری بات آپ کی زحمت کو تمام. صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پر. کہتا ہے اے موسیٰ کاظم آپ اپنے آپ کو رسول خدا سے منسوب کیوں کرتے ہو؟ اپنے آپ کو فرزند رسول کیوں کہتے ہو جبکہ نسل تو باپ سے چلتی ہے؟ تم اپنے آپ کو فاطمہ زہرا کے ذریعے کیا کرتے ہو؟ رسول خدا کا فرزند کہتے ہو، فرزند رسول کہتے ہو. گویا کہ اتنا بغض بھی ہوتا ہے دل میں کسی کے.
اولاد رسول کا بھی انکار کر رہا ہے منہ پہ بیٹھ کے. رسول کے فرزند کو رسول اس منہ پہ کہہ رہا ہے کہ نسل کہاں سے چلتی ہے؟ باپ سے چلتی ہے, باپ کی وجہ سے خاندان منسوب ہوتا ہے. تو تم اپنے آپ کو کیا بولتے ہو؟ فرزند رسول. امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بتا, اسی مجلس میں اگر رسول خدا تشریف لائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگیں, کیا تو دے دے گا؟ سینہ تان کے کہتے ہاں بالکل, میں تو اس پہ فخر کروں گا. رسول خدا رحمت للعالمین جیسی عظیم ہستی میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں, گویا کہ مجھے اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ رسول خدا میرے داماد ہیں, رسول خدا میرے داماد ہو رہے ہیں, مجھے اس پہ کیا ہے؟ فخر ہے. جیسے امام علیہ السلام نے یہ بات سنی, فرماتے ہیں اے ہارون تیرے اور میرے درمیان یہی تو فرق ہے, رسول خدا تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے تو دے دے گا, اگر رسول خدا مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگے گے, کیوں؟ کیونکہ میری بیٹیاں ہی رسول کی بیٹیاں ہیں. میری بیٹیاں ہی کس کی بیٹیاں ہیں؟ رسول کی بیٹیاں ہیں. میں رسول خدا میری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگیں گے. آج جتنے بھی سادات ہیں رسول خدا کی اولاد ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ چاہے جو سادات جس گھرانے سے بھی ہیں, علوی ہیں, حسنی, جو بھی ہیں, جتنے بھی ہیں سادات ہیں سر آنکھوں پہ, اور ان کا احترام واجب ہے. جو سادات کا احترام نہیں کرتا وہ مکتب تشیع کا پیروکار نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا, سادات کا احترام واجب ہے. حتیٰ کہ بعض روایتوں میں ملتا ہے اگر تمہاری محفل میں سید آ جائے, اگر تم نہیں کھڑے ہوتے ہو کہ اس کے استقبال کے لیے, اللہ اس کی کمر میں ایک ایسا درد پیدا کر دے گا جو کبھی آرام نہیں آئے گا. اتنا احترام ہے سادات کا. لیکن دکھ ہوتا ہے عزادارو, سادات کو کیسے اجاڑا ہے ان لوگوں نے. کتنی مصیبتیں سادات پہ ڈھائی گئیں. دکھ ہوتا ہے سب سے زیادہ جس امام کی اولاد ہے نا وہ یہی امام موسیٰ کاظم ہے. تقریباً 35-36 اولادیں ہیں امام علیہ السلام کی. جب زہر دی گئی نا تڑپے ہیں, کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ, کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ, کوئی اولاد سر پہ موجود نہیں ہے. امام حسن مجتبیٰ کو بھی زہر دی گئی تھی. میں کہوں گا اے امام حسن معاف کیجئے گا, آپ کو جب زہر دی گئی آپ اس معاملے میں خوش قسمت ہیں کہ آپ کی اولاد سر پہ کھڑی تھی. امام حسین خود بھی سر پہ موجود تھے, حتیٰ کہ آپ کی بہن زینب بھی سر پہ موجود تھی. آپ کی بہن زینب آپ کے جگر کے ٹکڑے تشت پہ سنبھال رہی تھی. آپ خوش قسمت ہیں مولا حسن. لیکن آئیے آپ کے ایک فرزند ہیں جو بغداد کے زندان میں ہیں, ان کو زہر دی گئی اور تڑپ رہے ہیں. کوئی بیٹی سر پہ موجود نہیں ہے, کوئی بیٹا سر پہ موجود نہیں ہے, کوئی بھائی سر پہ موجود نہیں ہے, تڑپ رہے ہیں مچھلی کی طرح. جب پتہ عزادارو جب کسی کو زہر دی جاتی ہے نا تو اس شخص کو پانی کی بڑی طلب ہوتی ہے. بتاؤ امام موسیٰ کاظم کے سر پہ کون کھڑا تھا؟ کون امام کو پانی دیتا؟ کون امام کو شربت دیتا؟ امام اکیلے زندان میں. میں یہاں کہوں گا اے امام حسن, اے امام موسیٰ کاظم, ایک اعتبار سے آپ خوش قسمت ہیں. آپ کا جنازہ پڑھایا گیا, آپ کو غسل دیا گیا, آپ کو کفن دیا گیا اور بڑے شان و شوکت سے آپ کو دفن کیا گیا. لیکن آئیے کربلا کے میدان میں حسین مولا کو جب شہید کیا گیا نا, حسین کو نہ کفن ملا نہ حسین کو دفن کیا گیا. لاش 3 دن تک کربلا کی گرم ریت پہ پڑی رہی, گرم ہوا چلتی رہی, سورج کی تپش پڑتی رہی. آئیے بہن زینب بھائی کی لاش کو دیکھا, حسرت کی انگلی منہ میں ڈال کے کہتی ہے انت اخل حسین